सेठ आबद पाकिस्तान का जो एटॉमिक प्रोग्राम है उसमें गवर्नमेंट के साथ कंधा से कंधा लगा के खड़ा था और आज अगर हमारे पास एटम बॉम्ब है तो शायद उसमें बहुत बड़ा हाथ और रोल सेठ आबद का था। ये सेठ आबद का कंट्रीब्यूशन था पाकिस्तान के लिए। उनकी सपोर्ट जो हमारा एटॉमिक वाला प्रोग्राम था उसमें सपोर्ट शुरू की तो जनरल साहब ने उनके तमाम केसेस ख़त्म करा दिए थे। कहता है लाइटर का काम है आग जलाना, और जो काम सस्ते में हो जाए अब उसके लिए ज़्यादा पैसे क्यों खर्च किए जाए। वो इंतहाई फ़राख दिल आदमी थे, खुले दिल के आदमी थे। उनके पास दौलत बेशुमार थी, लेकिन साथ ही वो खर्च करने में ज़रा से भी हेजिटेंस महसूस नहीं करते थे। बड़े बड़े इश्तिहारात सेठ साहब ने अखबारों में लगवाए कि कोई मुझे ये बता दे कि हाफिज़ अय्याज को कत्ल करने की सिक्योरिटी गार्ड की वजह क्या थी। लेकिन अलमास साहब इसके बाद सेठ साहब शटर हो गए। आप अल्लाह ताला की शान देखें कि कहाँ से एक आदमी कसूर का शेख शुरू हुआ और वो पूरी दुनिया में मशहूर हो गया, पूरे एशिया का सबसे बड़ा स्मगलर। ज़मीं खा गई आसमां कैसे कैसे। सेठ आबद का नाम शायद आज के दिन और आज की यंगर जनरेशन को पता ना हो, लेकिन जो मेरी जनरेशन है और जो मुझसे पहले वाले हैं उनमें से हर शख्स सेठ आबद को जानता है। सेठ आबद अगर आज के दिन में हम कंपैरिजन करें तो आप मलक रियाज की बात करेंगे और बेशुमार टाइकून्स हैं जिनकी बात करेंगे, लेकिन व्हेन इट कम टू सेठ आबद तो ये बहुत छोटे कद के और शायद उस लेवल पे नहीं है। सेठ आबद का खासा क्या था? सेठ आबद पाकिस्तान का जो एटॉमिक प्रोग्राम है उसमें गवर्नमेंट के साथ कंधा से कंधा लगा के खड़ा था और उसने कहा कि दुनिया के किसी खित्ते से आपको जो चीज़ चाहिए वो मुझे बताएं, मैं लेके आऊँगा। और आज अगर हमारे पास एटम बॉम्ब है तो शायद उसमें बहुत बड़ा हाथ और रोल सेठ आबद का था। ये सेठ आबद का कंट्रीब्यूशन था पाकिस्तान के लिए। फिर मज़हब से जो सेठ आबद का लगाव था वो शायद आप लोगों को, जो मैं बात करता हूँ अपनी जनरेशन का, शायद उनको भी ना पता हो कि वो ऑन द फेस ऑफ इट लोग कहते थे स्मगलर है, सोने का काम करता है, लेकिन उसके पीछे कितना सादा इंसान है, कितना एक इंसान से मोहब्बत करने वाला एक शख्सियत मौजूद है, ये बहुत कम लोगों को पता है। और सादा इंसान इस तरह से था कि मैंने पिछले दिनों इम्तियाज़ रफ़ी भट्ट के साथ एक तस्वीर देखी उनकी वफ़ात से पहले। तो सेठ साहब एक चारपाई पे थे जिस पे रज़ाई और तलाई, मैं जानबूझ के रज़ाई और तलाई का लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ कि वो शख्स जो आखिरी उम्र में भी शायद दुनिया की बेशुमार आसाइशें ले सकता था, रज़ाई और तलाई में बैठा हुआ था और इम्तियाज़ रफ़ी भट्ट के साथ गुफ्तगू कर रहा था। सेठ साहब से हमारे एक दोस्त हैं जिनकी बड़ी कुर्बत रही। मैं उनकी शख्सियत को आज डिस्कस इसलिए करना चाह रहा हूँ कि पिछले दिनों उनकी एक बेटी का मर्डर हुआ और एक मरतबा फिर सेठ साहब का नाम फ्लैश हुआ। लेकिन सेठ साहब की शख्सियत को डिस्कस करना इसलिए ज़रूरी है कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू थिंक, रिकॉल एंड देन टू कमेमोरेट द पर्सनैलिटीज़ लाइक हिम। मेरे साथ इफ्तिखार हुसैन शाह साहब हैं। सर थैंक यू वेरी मच। सेठ आबद साहब से आपकी कुर्बत जो है उसके बारे में बताएं कि कैसे हुई, कैसे शनासाई हुई और जो वाक़यात आपके दरमियान दोनों की थी उसको ज़रा हमारे साथ शेयर करें। उसका आगाज़ मैं यूँ करूँगा अलमास साहब के, ये बात है जनरल ज़ियाउल हक के दौर की, आपके इल्म में है और तमाम देखने वालों के भी ये नॉलेज में है कि हमारे मुल्क में आर्मी जनरल्स का, आर्मी जर्नलों का बड़ा बड़ा पीरियड रहा है। ठीक, अगर आप अपनी पाकिस्तान की तारीख़ को खंगालें और देखें तो आपको मालूम होगा कि इस मुल्क में जो लंबे लंबे दौर अदवार हुकूमतों के हुए हैं उनमें नुमायाँ जो है वो हमारी फ़ौज के जर्नलों के रहे हैं। और कई दफ़ा ये इस पे अलमास साहब रिसर्च भी हुई है। एक रिसर्च मैंने भी देखी है, हमारे जो स्टाफ कॉलेज है लाहौर में वाक़ है, जिसमें 21 ग्रेड की ट्रेनिंग के लिए अफसरान जाते हैं। उसमें एक रिसर्च हुई थी कि ये असेस किया जाए रिसर्च करने के बाद कि पाकिस्तान में कुछ तो अदवार दौर रहे हैं आर्मी जर्नलों के, अयूब खान से लेके ऑनवर्ड, और दरमियान में ऊपर नीचे
ہمارے پولیٹیشنز کے، جس کو ہم کہتے ہیں جمہوریت، پولیٹیشین کے بھی دور رہے ہیں، کن ادوار میں پاکستان میں سب سے زیادہ ترقی ہوئی ہے؟ آپ بھلے سٹارٹ کریں ایوب خان سے، پھر ضیاء الحق کا دور، پھر جنرل مشرف کا دور، تو آپ حیران ہوں گے، اور میں خود بھی حیران ہوا تھا کہ اس ریسرچ کا جو نچوڑ نکلا تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان میں سب سے زیادہ ترقی جرنیلوں کے دور میں، ڈیولپمنٹ جو سب سے زیادہ انہوں نے کروائی، انہوں نے کرایا۔ یہ شاید کچھ لوگوں کو اچھا نہ لگے، لیکن حقائق تو اپنی جگہ پہ ہوتے ہیں، حقیقتوں کو کیسے کوئی جھٹلا سکتا ہے؟ سب سے زیادہ ترقی ان کے دور میں اور سب سے کم قرضے ان کے دور میں لیے گئے، اور شاید عوام بھی سب سے زیادہ سکھی انہی کے دور میں تھی۔ صحیح بات ہے۔ بہرکیف بات ہو رہی تھی سیٹھ عابد کی، کہ جنرل ضیاء الحق کا کوئی 10 سال کے قریب دور تھا، تو ان کے دور میں یہاں لاہور میں ہارس اینڈ کیٹل شو باقاعدگی سے ہر سال ہوا کرتا تھا، موسم بہار میں ہارس اینڈ کیٹل شو بڑا ایونٹ ہوتا تھا، بہت زبردست ایونٹ ہوتا تھا۔ میں تو حیران ہوں، یہ وہ ٹریڈیشنز ہیں جو کہ لوگ ترستے ہیں کہ بنائیں، ہم بنی ہوئی ٹریڈیشنز کو کنٹینیو نہیں کر سکے۔ تو وہ دور تھا جنرل ضیاء الحق کا، اور سالانہ جو ہارس اینڈ کیٹل شو کا انعقاد کرنا تھا وہ ٹائم آ گیا، وقت آ گیا۔ اس کے انعقاد میں جو تھا ہارس اینڈ کیٹل شو میں مین رول جو ہوتا تھا وہ فورٹریس اسٹیڈیم میں فوجی افسران ہی اس کو مانیٹر کرتے تھے، اور سب تیاری انہی کی ہوتی تھی، لیکن ساتھ ہی وہ سول بیوروکریسی کو بھی اپنے ساتھ رکھتے تھے مختلف کاموں کے لیے یا ان کی اسسٹنس کے لیے۔ تو جنرل صاحب کا ہارس اینڈ کیٹل شو آ گیا، موسم آ گیا، تاریخ آ گئی، دن آ گئے، تو میری ڈیوٹی بائی چانس لگ گئی اسی ہارس اینڈ کیٹل شو میں۔ خیر میں پہنچا، وہاں آرمی افسران تھے، جو آپ کو پتہ ہے آرمی افسران ایک نٹی گریٹی میں بڑا پڑھتے ہیں کہ یوں قدم رکھنا ہے، یہ بڑی منیوٹ ڈیٹیلز، ٹائمنگ کیا ہے، فلاں چیز، سیٹس پہ نام لکھے ہوئے ہیں، کس نے کہاں سے آنا ہے، یہ ساری بات ایسا ہی تھا۔ تو بائی چانس جب وہ ڈیوٹیز کا تعین ہوا، ڈیوٹیز لگائی گئیں، تو میری ڈیوٹی لگی فائنل ڈے پہ۔ ہارس اینڈ کیٹل شو کا جو آخری دن تھا وہ دن تھا جس دن پرائز ڈسٹریبیوشن ہونی تھی، مختلف کھیلوں میں جن جن لوگوں نے انعامات لیے یا پوزیشنز لیں ان کو سرٹیفکیٹ بھی دینے تھے اور انعامات بھی دینے تھے، اور وہ آخری دن میں جو صدارت کرنی تھی اس تقریب کی وہ جنرل ضیاء الحق نے کرنی تھی، جو اس وقت صدر بھی تھے، جنرل بھی تھے۔ تو بھر کے اس کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ آخری دن جب تھا، آخری دن سے ایک دن پہلے میں فورٹریس اسٹیڈیم میں ہی ہم میٹنگ کر رہے تھے، تو کسی نے بتایا، تو آپ کی ڈیوٹی اس انکلوجر میں؟ اسی انکلوجر میں۔ تو ابھی انکلوجر وہ دن تو آیا نہیں، کیونکہ میری ڈیوٹی تھی جنرل ضیاء الحق اور ان کی فیملی کے انکلوجر میں۔ تو پتہ چلا ایک دن پہلے کہ بھئی حد ہو گئی ہے، یہ تو انتہائی نالائکی کا ثبوت سامنے آ گیا ہے کہ جنرل صاحب کا اس انکلوجر میں ایک ہی مہمان تھا، ذاتی مہمان، جس نے وہاں بیٹھنا تھا ان کے ساتھ، اس فیملی کے ساتھ، اور اس کو آج تک دعوت ہی نہیں پہنچی، دعوت نامہ ہی نہیں پہنچا۔ سب پریشان ہو گئے، بھاگم دوڑ ہو گئی۔ تو پتہ چلا کہ وہ جو جنرل صاحب کی فیملی کے مہمان ہیں جنہوں نے جنرل صاحب کے ساتھ بیٹھنا ہے، ان کا نام ہے سیٹھ عابد۔ شروع ہو گئے بھئی سیٹھ عابد کی باتیں شروع ہو گئیں، سیٹھ عابد۔ تو گفتگو میں پتہ چلا کہ سیٹھ عابد ایک بہت بڑے سمگلر ہیں، سونے کے سمگلر ہیں، ان کا بڑا نام ہے، اور سیٹھ صاحب کا صرف یہاں گھر نہیں ہے لاہور میں یا آفس نہیں ہے، کراچی میں ان کا بڑا عمل دخل ہے۔ کراچی میں، دنیا کے اور مختلف انگلینڈ میں، دنیا کے بہت سارے ممالک میں ان کے دفاتر ہیں، ان کے گھر ہیں، لیکن تعارف ان کا ہوا کہ یہ سمگلر ہیں، سونے کے سونے کے سمگلر، اور اس میں بھی ان کا بڑا مقام ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ خیر جی، طے یہ پایا تھا کہ جنرل صاحب کا ایڈریس پتہ کیا جائے، کہاں ان کو کارڈ ڈیلیور کرنا ہے۔ تو پتہ لگ گیا فوراً، اور پتہ چلا کہ وہ لاہور کے جو میکلوڈ روڈ، بڑی مشہور روڈ ہے، اس کے اوپر ایک بلڈنگ ہے جس کو کہتے ہیں بلور پیلیس، وہ انہی کی بلڈنگ ہے، اسی میں ان کا آفس ہے، اور وہیں کارڈ ڈیلیور کرنا ہے۔ تو میری ڈیوٹی لگی کہ جی آپ ہیں ان کے انکلوجر کے کنڈکٹنگ افسر، یہ لیں کارڈ اور ان کے پہنچائیں، یہ بڑا ضروری ہے۔ میں تلاش کرتے بلور پیلیس پہنچ گیا، وہاں ان کے دفتر پہنچ گیا، ان کا سٹاف بیٹھا ہوا تھا، انہیں بتایا، تو وہ کہنے لگے کہ میں نے کہا یار ہمیں بڑی پریشانی ہوئی ہے کہ آخری دن ہم کارڈ دیتے پھرتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں چلا۔ کہنے لگے آپ پریشان بالکل نہ ہوں، یہ کارڈ ان تک پہنچ جائے گا آج ہی۔
دوسری بات یہ ہے کہ انہیں پہلے ہی علم ہے پریزیڈنٹ ہاؤس سے کہ انہوں نے آنا ہے. کہ انہوں نے آنا ہے. میں نے کارڈ ڈیلیور کیا, کچھ تسلی ہوئی, آئے. دوسرے دن میں پہنچا کہ فائنل ڈے ہے اور آج جنرل صاحب نے تشریف لانا ہے اور انہوں نے انعامات تقسیم کرنے ہیں. تو اس انکلوجر کے نزدیک بھی کوئی نہیں جا سکتا تھا. آپ کو پتہ ہے کہ آرمی جنرلز کی اور آرمی والوں سیکورٹی کے سلسلے میں بڑی نٹی گریٹی اور چھوٹی چھوٹی ڈیٹیل دیکھتے ہیں. تو میں جب اپنی ڈیوٹی پہ پہنچا اس انکلوجر کے پاس کہ میں دیکھوں کہ کیا صورت حال ہے, صبح کوئی 9 ساڑھے 9 یا 10 کا ٹائم تھا, تو میں نے دیکھا کہ اس انکلوجر میں ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اکیلا اور سگریٹ پیے جا رہا ہے, اور اس کا جو ہے ملیشیا کا سوٹ پہنا ہوا ہے, شلوار قمیض, اور اوپر ایک ویسٹ کوٹ پہنی ہوئی اور سگریٹ پیے جا رہا ہے. میں بڑا حیران ہوا, میں نے کہا یہ کوئی سٹاف کا ممبر ہے, پتہ نہیں کون ہے یہ, یہاں کیسے بیٹھ گیا ہے جس میں پریزیڈنٹ نے بیٹھنا ہے. آپ کے ذہن میں ہے کہ ایک سیٹ ہے جو بڑا ہائی پروفائل قسم کا بندہ ہے, کچھ سونے کی زنجیریں پہن کے وہاں پہ بیٹھا ہوگا, لیکن آپ کو یہ نہیں تھا ملیشیا کے شلوار قمیض. ٹھیک. میں جی فوراً ان کے پاس گیا, میں نے سلام کیا, میں نے کہا جی آپ بتائیں گے آپ کا تعارف کیا ہے, آپ کون ہیں؟ کہنے لگے جی مجھے سیٹھ عابد کہتے ہیں. اچھا. میں بڑا حیران ہوا انہیں دیکھ کے, ان کا حلیہ اور جو ان کے قصے سنے تھے دولت اور اس کے ملکیت کے, اور دوسری طرف یہ سادگی. جا خیر جی, کہنے لگے آپ کون ہیں؟ میں نے کہا جی میں یہاں اس انکلوجر کا کنڈکٹنگ افسر ہوں. کہتے ہیں آپ آئیں نا, تشریف رکھے میرے پاس بیٹھے. میں ان کے پاس بیٹھ گیا تو وہ سگریٹ کچھ زیادہ ہی پیتے تھے, پھر انہوں نے ایک سگریٹ لگائی اسی لائٹر سے, تو میری نظر لائٹر پہ الماس صاحب پڑی, تو میں حیران ہوا کہ وہ ایک سلور کلر کا گول سا لائٹر تھا جو بالکل عام لائٹر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو میں نے جب تھوڑا سا تعارف ہوا اور ان کی گفتگو سے مجھے حوصلہ افزائی ہوئی کہ یہ فرینک قسم کے انسان ہیں, گپ شپ لگانے والے, تو میں نے کہا سیٹھ صاحب مجھے بڑا حیرانگی ہو رہی ہے. کہنے لگے کس بات سے آپ کو حیرانگی ہو رہی ہے؟ میں نے کہا آپ کے متعلق سنا ہے آپ اتنے امیر دولت مند آدمی ہیں, اور یہ جو آپ لائٹر ہاتھ میں پکڑے بیٹھے ہیں, یہ میں نے کہا ہمارے میاں والی میں جو گھڑی ساتھ ایک ڈبے میں گھڑیاں ٹھیک کرتے ہیں, بڑی دکانوں کے سامنے ایک ڈبہ لگا ہوتا ہے, اور اس ڈبے میں ایک اوپر سے سٹینڈ پہ بیٹھ کے وہ گھڑیاں ٹھیک کرتے ہیں, ساتھ سگریٹ پیتے ہیں, اور ان کے پاس یہ لائٹر ہوتا ہے, اور آپ سیٹھ صاحب کے پاس یہ لائٹر. تو مجھے کہنے لگا اس لائٹر میں کیا مسئلہ کیا ہے؟ میں نے کہا مسئلہ تو نہیں ہے, لیکن آپ کی شان کے نہیں. کہتا ہے لائٹر کا کام ہے آگ جلانا. آپ نے دیکھا یہ بڑے اچھے طریقے سے لائٹر آگ جلاتا ہے. ہاں بالکل ٹھیک ہے. اور جو کام سستے میں ہو جائے اس کے لیے زیادہ پیسے کیوں خرچ کیے جائیں, اس پہ زیادہ پیسے کیوں خرچ کیے جائیں. خیر گپ شپ لگتی رہی, تو مجھے کہنے لگے کہ آپ سے مل کے اچھا لگا ہے اور آپ سے ملاقات رہنی چاہیے. آپ یہاں رہتے کہاں ہیں؟ نہیں, میں ساتھ یہ بات آپ کی کنٹینیو ہوگی اسی طرح. مجھے یہ بتائیں, جب سیٹھ صاحب نے یہ کہا کہ جو سستے سے آگ جلتی ہے وہ مہنگے سے یہ کیا اس شخص کی نشانی ہے جو ان تمام دنیاوی مالی چیزوں سے بالاتر ہے, جس کو کوئی کمپلیکس نہیں کہ اس نے لاکھ روپے کا جوتا پہننے, سگریٹ اس نے مہنگا لینے, یا وہ کنجوس تھے؟ کیا تھا ان دونوں میں سے کیا تھا, یہ مجھے بتا دیں پھر اپنی بات. یہ بڑا آپ نے اہم پوائنٹ کیا ہے. جی جی. جو بعد میں انٹریکشن ان سے ہوا یا ان کے متعلق معلومات ہوئیں, تو الماس صاحب میں نے دیکھا ہے کہ کنجوسی تو دور دور تک نہیں تھی. اچھا. وہ انتہائی فراخ دل آدمی تھے, کھلے دل کے آدمی تھے, ان کے پاس دولت بے شمار تھی, لیکن ساتھ ہی وہ خرچ کرنے میں ذرا سے بھی ہیزیٹنس محسوس نہیں کرتے تھے. بالکل ٹھیک ہے. یہ ایک ایسے شخص کی جو سیٹسفائیڈ ہے بیونڈ دیز مٹیریلسٹک, پھر یہ بات یہ اس کا ایٹیچیوڈ. ٹھیک ہو. گفتگو ہوئی تو مجھے کہنے لگے, میں جانے لگا, میں نے کہا میں سیٹھ صاحب ہم آنے لگ گئے ہیں گیسٹ, تو میں ذرا دیکھ لوں. ضرور دیکھیں, لیکن ایک بات یاد رکھیں, آپ سے گپ شپ میں مزہ آیا ہے, تو آپ جو ہے آپ کا میرا رابطہ رہنا چاہیے. میں نے کہا ضرور. کہنے لگا کہ ایسا ہے کہ آپ میرا نمبر نوٹ کر لیں. اس وقت یہ موبائل نہیں تھے, لینڈ لائن. تو انہوں نے مجھے اپنا نمبر لکھ کے دیا, انہوں نے کہا یہ رکھ لیں, آپ مجھے ضرور فون کرنا اس کے بعد, اور پھر ہم ملیں گے, گپ شپ لگائیں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے جی. میں نے ان کا نمبر لے لیا. جنرل صاحب آ گئے. تو الماس صاحب میں اس بات سے بڑا حیران ہوا کہ جنرل صاحب جتنے پیار اور اس سے اپنائیت سے سیٹھ صاحب سے ملے, ان کو آگے بڑھ کے بغل گیر کیا, ساتھ لگایا اور پکڑ کے اپنے ساتھ آ کے بٹھا دیا اپنی سیٹ پہ. حالانکہ جنرل صاحب کے ساتھ صرف 2 مہمان تھے, ایک ان کی بیگم تھی اور ایک ان کی چھوٹی بیٹی تھی. زین جو ذرا تھوڑا سا جس کے ایشوز تھے. ٹھیک ہے. اچھا, جن صاحب بڑا پیار کرتے تھے اس بچے. اس میں الماس صاحب مجھے یہ بھی میں سچ بتاؤں آپ کو کہ مجھے جنرل ضیاء الحق سے بھی میں بڑا امپریس ہوا.
اس موقع پہ اس دن کی دیکھ کے نا کارستانی کیسے کہ پہلی بات تو یہ تھی کہ جو ان کی بیٹی تھی نا، معصوم بیٹی جو ان کے ساتھ آئی تھی، وہ ٹک کے بیٹھنے والی نہیں تھی. ہاں ٹھیک. وہ کبھی اس صوفے سے اٹھ کے ادھر جا رہی ہیں، کبھی اس سے پیچھے جا رہی ہیں. تو جنرل صاحب اٹھ کے اس کو پکڑ کے لاتے تھے اور اپنے ساتھ بٹھاتے تھے کہ بیٹے ادھر بیٹھ جاؤ، بیٹے آرام سے بیٹھ جاؤ. تو میں ہمارے جیسا کوئی باپ ہوتا تو وہ کہتا ہے یار اینو گھر کال دیو، یو نو. دیٹس اے گریٹنس ایکچولی کہ ہی بینگ اے پریزیڈنٹ ان کا پیار اتنا اپنی بچی کے لیے تھا، اور حوصلہ بھی تھا. ورنہ آپ والی بات ہے، باپ تو والدین تو ایسی جگہوں پہ تو اریٹیٹ ہو جاتے ہیں. اولاً تو ایسے بچے کو وہ ساتھ ہی نہیں لے جاتے، لیکن جنرل صاحب بڑے پیار سے اس کو پکڑ بلا کے بٹھاتے رہے. وہ فنکشن ختم ہو گیا، چلے گئے لوگ، ہم بھی چلے گئے. 3-4 دن کے بعد مجھے وہ موبائل فون جو ٹیلی فون نمبر تھا ان کا، میں نے سیٹھ صاحب کو فون کیا. تو سیٹھ صاحب کو فون کیا تو انہوں نے خود ہی اٹھایا. وہ تو کہنے لگے، میں نے تعارف کرایا کہ ہاں میں بالکل آپ کو یاد کر رہا تھا، آپ کا اچھا ہے فون آ گیا ہے. تو آپ کی میری ملاقات ہو رہی ہے آنے والے اتوار کو، سنڈے کو. میں نے یہاں لاہور میں ایک ہاؤسنگ سوسائٹی بنائی ہے. تو آپ کو میں ذرا سمجھا دوں، تھوڑی سی ہے دور شہر سے، کہ ٹھوکر نیاز بیگ لاہور کے پہنچے نا ٹھوکر پہ، تو ٹھوکر سے آگے جو سڑک جا رہی ہے نہر کے ساتھ، تو تھوڑے فاصلے پہ وہاں جا کے آپ کو ایک بورڈ نظر آئے گا جس کا نام ہے گرین فورٹس. بورڈ لگا ہوا، اس سوسائٹی کا نام ہے گرین فورٹس. تو وہاں آپ تشریف لائیں. لاہور کی پہلی فارم ہاؤس سوسائٹی جو تھی وہ سیٹھ صاحب نے بنائی. سوسائٹیز کا کانسیپٹ جو لانچ کرنے والا بندہ ہے بیسیکلی وہ سیٹھ ہے. سیٹھ نے شروع کیا تھا یہ کام. لو جی، میں وہاں پہنچ گیا. سیٹھ صاحب کی گیٹ پہ ہی گرین فورٹس پہ جو کھڑے ہوئے تھے ڈیوٹی دینے والے لوگ، انہیں میں نے بتایا کہ میں وہ کہنے لگے جی بالکل آپ کا سیٹھ صاحب نے کہا ہوا ہے. وہ ادھر تشریف جو ہی گیٹ کے ساتھ ہی دیکھیں تو ایک ماڈل ہاؤس بنا ہوا ہے، اب بھی وہ قائم ہے. تو مجھے وہاں لے گئے تو سیٹھ صاحب دروازے پہ ہی کھڑے تھے، مجھے ملے، ہاتھ میں لایا پیار سے. تو کہنے لگے کہ پہلے جو ہے نا میں آپ کو یہ ماڈل ہاؤس دکھاؤں، یہ بڑا خوبصورت ہے. پتہ نہیں مجھے اب یاد نہیں ہے کون سے ملک کا انہوں نے بتایا کہ میں نے اس ملک سے یہ کاپی کیا ہے اور یہ ماڈل ہاؤس بنایا ہے. سارا انہوں نے مجھے سیر کرائی، آ کے بیٹھے چائے پینے لگ گئے. تو کہنے لگے کہ آپ لاہور میں کہاں رہتے ہیں؟ میں نے کہا جی میں یہ گورنمنٹ کی ایک ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، کالونی ہے جس کو کہتے ہیں GOR3 شادمان، میں وہاں رہتا ہوں. تو کہتا ہے یہ تو پھر سرکاری گھر میں رہتے ہیں، اپنا گھر تو نہیں ہے آپ کا گھر؟ میں نے کہا نہیں جی میرا اپنا نہیں ہے. تو کہنے لگا اپنا بنانا چاہیے یار. تو ایسا ہے کہ میں آپ کو ایک پلاٹ یہاں الاٹ کرتا ہوں اسی سوسائٹی میں، اور آپ جو ہے اس کے پیسے دے دینا، اگر نہ ہو تو قسطوں میں دے دینا. میں نے کہا جی ٹھیک ہے. خیر میں وہاں بیٹھا رہا، گپ شپ لگتی رہی. تو کہنے لگے کہ آپ کی میری ملاقات جب میں جانے لگا تو کہنے لگا آپ تھوڑی سی وزٹ بھی تھوڑا سا دیکھ لیں سوسائٹی کو. میں نے دیکھی اور اس کے بعد خدا حافظ چلے گئے. پھر سیٹھ صاحب سے رابطہ ہوا تو سیٹھ صاحب کہنے لگے کہ وہاں سرسری سی ملاقات ہوئی تھی، میرا ایک دفتر ہے لبرٹی مارکیٹ لاہور کے پیچھے، آپ وہاں تشریف لائیں. میں وہاں گیا تو سیٹھ صاحب کہنے لگے کہ آپ کو شاید افتخار پتہ نہیں ہے اور شاید آپ کے علم میں ہو، لیکن مجھے لگتا ہے نہیں ہے، کہ مجھے مسجدیں بنانے کا بڑا شوق ہے. اچھا مسجدیں بنانے کا. میں نے کراچی میں بھی بڑی مسجدیں بنائی ہوئی ہیں، اور لاہور میں ابھی ایک میں نے مسجد بنائی ہے پکی ٹھٹی سمن آباد میں. ٹھیک ہے. تو آج میں نے وہاں جانا ہے، وہاں نماز بھی پڑھنی ہے. تو وہاں کے جو لوگ ہیں جو انہیں پتہ ہے کہ سیٹھ صاحب آتے ہیں کبھی کبھار، تو وہ غریب غربا جن کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ بھی آ جاتے ہیں. میرے بندے انہیں دیکھتے ہیں، جانتے ہیں، تو پھر میں انہیں پیسے دیتا ہوں کہ ان کی جو مدد ہے وہ ہو جائے. ساتھ ہی جو غریب خاندانوں کی لڑکیاں ہیں جن کی شادیاں جہیز کی وجہ سے نہیں ہو رہی ہوتی، وہ بھی لوک آفٹر، وہ بھی. ٹھیک. اور اسی طرح میں نے کراچی میں بھی بہت ساری مسجدیں بنوائی ہوئی ہیں. کراچی میں ساتھ آپ کی بات کاٹ رہا ہوں کہ یہ جو شادیوں والا کام ہے، سیٹھ عابد نے پہلی مرتبہ گورنر ہاؤس میں، اور ایون پریزیڈنسی بھی کا مجھے شور نہیں، جہاں پہ 100 شادیاں جو تھی، ہی وڈ فنڈ دیٹ کہ جی یہ 100 گھروں کی بچیاں ہیں ان کی شادیاں کر دیں، اینڈ ہی وڈ فنڈ دیٹ. یہ کانسیپٹ انہوں نے انٹروڈیوس کروایا جو بڑی اس طرح کا تھا. اور ناٹ اونلی دیٹ، ایکچولی میں تو آپ نے مسجد کا بتایا، یہ اٹس اے نیوز فار می. مجھے یہ پتہ ہے کہ اسکول اور کالج کے نام پہ آپ جاتے تھے نا کہ یہ اسکول اور کالج ہے، یہاں پہ ترک پاک ایک بڑا اسکول ہے،
ہاسٹل نہیں بنتا تھا ان کا، یہ ہے گورنمنٹ کی زمین، وہ گئے انہوں نے کہا جی بچوں کو پڑھانا ہے، جگہ نہیں، انہوں نے کہا کیا چاہیے، انہوں نے کہا ہاسٹل، اس کا ہاسٹل سیٹ عابد نے بنا دیا. آج تک نہ وہ ترک پاک والے بتاتے ہوں گے نہ باقی، خاموشی سے انہوں نے کہا یار بناؤ یہ ہاسٹل. ہی واز دیٹ کائنڈ آف پرسن ایکچولی. رائٹ، بالکل ایسا ہی ہے. تو وہ میں بڑا امپریس ہوا سیٹھ صاحب کی اس طرح کے مسجدیں بنواتے ہیں. ساتھ ہی انہوں نے تھوڑا سا افسردہ ہو کے کہا کہ تھوڑا سا میرا ذاتی بھی ایک مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ میری اولاد جو ہے نا وہ گونگی بہری ہے، بات نہیں کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ سے میں نے بڑی دعائیں مانگی کہ اللہ تعالیٰ میرے پہ کرم کریں. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بیٹا دیا ہوا ہے، حافظ ایاز، اللہ جنت نصیب کرے اس کو. ہاں. تو وہ کہنے لگے کہ وہ بات چیت کر سکتا ہے، اور وہ ماشاءاللہ آج کل حفظ قرآن کر رہا ہے. کیونکہ میں نے یہ منت مانی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹا دیا تو میں اسے حافظ قرآن مجید بناؤں گا. وہ بن رہا ہے، اور آپ حیران ہوں گے کہ وہ اسی مسجد میں اذان بھی دیتا ہے. اچھا، وہ جو سمن آباد والی پکی 30 والی تو حافظ صاحب جو ہیں وہ تیار حفظ کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے مجھ پہ کہ وہ حافظ قرآن بن رہے ہیں. تو یہ بات ہوئی تو بڑا امپریس ہوا میں کہ بھئی حافظ بنا رہے ہیں اپنے بیٹے کو، اتنے سیٹ بڑے سیٹ ہو کے. پھر گفتگو چلتی رہی تو مجھے انہوں نے ایک دن کہا کہ وہ جو میں بات بتا رہا ہوں ہاؤسنگ سوسائٹی والی، گھر والی، پلاٹ والی. تو الماس صاحب میں نے اپنے طور پہ پتہ کیا اس سوسائٹی کا، تو پتہ چلا کہ یہ سوسائٹی کا سب سے چھوٹا پلاٹ جو ہے وہ 4 کنال کا ہے، فارم ہاؤس. ٹھیک ہے. اور بڑے کنال جو ہیں وہ بڑے جو پلاٹ ہیں وہ 1 ایکڑ کے ہیں. اس میں 2 ہی قسموں کے ہیں، ایک 8 کنال کا اور ایک 4 کنال کا. تو آپ خود سمجھتے ہیں کہ ہم تو تنخواہ دار لوگ، میں نے وہ اس کی 4 کنال اور 8 کنال سوسائٹی سن کے خاموشی ہی ساتھ لی. اور پھر میں نے سیٹھ صاحب سے بات ہی نہیں کی اس سلسلے میں، کیونکہ مجھے معلوم تھا ہماری یہ حیثیت ہی نہیں ہے، پیسے تو دینے تھے. اینی وے اس کے بعد مجھے سیٹھ صاحب نے کہا کہ میں نے آپ کے لیے ایک گفٹ رکھا ہوا ہے. ایک دن مجھے کہا ٹیلی فون پہ آپ تشریف لائیں تو میں آپ کو گفٹ دوں گا. اب آپ تصور کریں کہ سیٹھ عابد، ایک سیٹھ اربوں پتی، اور وہ گفٹ رکھے بیٹھا ہے. میں گیا چائے پلائی تو میں جانے لگا تو کہنے لگا اپنا گفٹ لیتے جائیں، شاہ صاحب کا گفٹ لے آئیں جی. تو گفٹ جب مجھے دیا تو وہ قرآن پاک تھا ایک غلاف میں لپٹا ہوا. بالکل ٹھیک. کہنے لگا یہ بڑا خوبصورت قرآن ہے، میری طرف سے پڑھیں گے تو مجھے بھی ثواب ملے گا اور آپ کو بھی ثواب. کیا خوبصورت بات. تو میں بڑا امپریس ہوا. میں نے کہا سیٹھ صاحب ابھی تک جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ نیکی جتنی پھیلائی جائے اور اس کا ثواب جو ہوگا مجھے بھی ملے گا. تو انہیں ملا. پر کب زندگی چلتی گئی تو پھر پتہ چلا کہ سیٹھ عابد صاحب کا جو ایک بیٹے ہیں، جو جس کا بھی آپ ذکر کر رہے تھے نا، ترک سکول، ہاں ترک سکول کا، یہ جو میاں عامر کی یونیورسٹی ہے UCP سینٹرل پنجاب کی، اس کے ساتھ گلی میں جائیں تو وہاں بھی ان کی ایک ہاؤسنگ سوسائٹی تھی. تو حافظ صاحب ان کے جو بیٹے تھے حافظ ایاز جس کا نام آپ بتا رہے ہیں، وہاں گئے. ابھی پہنچے ہی کہ ایک جو سیکیورٹی گارڈ نے اس نے اپنی بندوق جو اس کے پاس تھی اس سے فائر کیا اور حافظ صاحب کو مار دیا. حافظ صاحب وہیں ڈھیر ہو گئے. تو ظاہر حافظ سیٹھ صاحب کی تو کل کائنات وہی بیٹا تھا. سیٹھ صاحب تو بہت ہی جس کو کہتے ہیں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے نا. تو سیٹھ صاحب کے بیٹے کو مرڈر کرنے کے بعد وہاں سے فرار ہو گیا. بعد میں ظاہر ہے وہ اریسٹ ہو گیا، جیل پہنچ گیا، مقدمہ اس پہ چلنے لگا. لیکن سیٹھ صاحب کو یہ بڑی جستجو تھی اور حیران تھے کہ ہم نے اس سیکورٹی گارڈ کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی. پتہ کیا، تفتیش کی کہ کچھ اور رنجش ہوتی ہے، کوئی مرڈر کرنا کوئی وجہ ہوگی، کوئی پتہ نہ چلا. پھر سیٹھ صاحب نے، یہ ساری دنیا نے دیکھا، میں نے بھی وہ اخبار پڑھے کہ بڑے بڑے اشتہارات سیٹھ صاحب نے اخباروں میں لگوائے کہ کوئی مجھے یہ بتا دے کہ حافظ ایاز کو قتل کرنے کی سیکورٹی گارڈ کی وجہ کیا تھی، اس کے پیچھے کون تھا، کیوں اس نے مرڈر کیا. لیکن الماس صاحب اس کے بعد سیٹھ صاحب شٹر ہو گئے، جس کو کہتے ہیں نا شٹر ہو جانا. تو سیٹھ صاحب نے لاہور جوہر ٹاؤن میں ایک ڈیف اینڈ ڈیم گنگے بہروں کے لیے ایک شاندار سکول بنوایا. اچھا. جو ابھی بھی قائم ہے جوہر ٹاؤن میں. گنگے بہروں کے لیے ایک سکول عالی شان بنوایا. اس کا نام رکھا گیا حمزہ فاؤنڈیشن ٹرسٹ. حمزہ فاؤنڈیشن ٹرسٹ کے جو چیئرمین ہیں وہ آپ کے سابق گورنر شاہد احمد صاحب ہیں. ٹھیک ہے. اور کچھ بیوروکریٹس ہیں اس کے، مثلاً بیوروکریٹ جیسے GM سکندر صاحب ہیں. ٹھیک ہے. ہمارے ایک چیف سیکرٹری ہوتے تھے پرویز مسعود صاحب ہیں. ٹھیک ہے. ان لوگوں کو انہوں نے اس کا بورڈ آف گورنرز بنایا جو اس کو چلاتے ہیں. ٹھیک.
لیکن جو کنکلوژن ہے جس سٹوری سے میں جو ہے بہت پریشان ہوا کہ ایک تو وہ تھی، آپ سیٹھ صاحب کی زندگی دیکھیں کہ بچے پیدا ہوئے سارے بیٹیاں گنگے بہرے، جیسے آپ نے کہا کہ ابھی جو ان کی بڑی بیٹی کا مرڈر ہوا ہے، قتل ہوا ہے، وہ بھی گنگی تھی. تو اس سے پہلے سیٹھ صاحب، یہ تو ابھی ہوا ہے نا، اس سے پہلے ان کی زندگی میں ان کا بیٹا مرڈر ہو گیا، جو ایک اکلوتا بیٹا تھا جو بات چیت کر سکتا تھا. تو جیسے مجھے جی ایم سکندر صاحب بتا رہے تھے کہ اس کے بعد سیٹھ صاحب بالکل شٹر ہو گئے، فزیکلی ان کی کوئی حالت بہت بگڑ گئی تھی، اور وہ جو بتا رہے ہیں ڈائمینشیا یا کیا، وہ لوگوں کو پہچان بھی نہیں سکتے تھے. بتایا جاتا تھا کہ یہ فلاں شخص ہے، فلاں شخص ہے. اس کے بعد سیٹھ صاحب جو ہے وہ یہاں سے کراچی چلے گئے اور وہاں جا کے اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے. تو یہ سیٹھ صاحب کی زندگی تھی. تو بات اس موضوع کا جو مین بنیاد تھی وہ یہ تھی کہ انسانوں کی زندگیاں عام انسان سمجھ نہیں سکتا. آپ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ کہاں سے ایک آدمی قصور کا شیخ شروع ہوا اور وہ پوری دنیا میں مشہور ہو گیا، پورے ایشیا کا سب سے بڑا سمگلر، جس کے کیسز بہت چلتے تھے، بہت زیادہ کیسز تھے. اور آپ کو یہ بھی معلوم بتانا چاہتا ہوں کہ جب ضیاء الحق صاحب سے انہوں نے ان کی سپورٹ، جو ہمارا اٹامک والا پروگرام تھا اس میں سپورٹ شروع کی، تو جنرل صاحب نے ان کے تمام کیسز ختم کرا دیے تھے، صرف ایک کنڈیشن پہ، شرط پہ کہ سیٹھ عابد اس کے بعد سمگلنگ میں انوالو نہیں ہوں گے. اور انہوں نے اس واقعے کی پاسداری کی. اس کے بعد کبھی بھی انہوں نے وہ کام نہیں کیا اور یہی ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنانا شروع کر دیں. اللہ تعالیٰ انہیں مغفرت کرے. بہت شکریہ. یہی خلاصہ ہے زندگی کا کہ بڑے سے بڑے نام اور بڑی سے بڑی شخصیات کس طرح ایلیمینیٹ اور پیرش ہو جاتی ہیں. آپ کے کیے ہوئے کام یاد رہتے ہیں اور یاد رکھے جاتے ہیں، اور بچے تقویت ہوتے ہیں. بچے بعض اوقات آپ کو جھنجھوڑ کے رکھ دیتے ہیں، توڑ کے رکھ دیتے ہیں، اور بعض اوقات وہی بچے آپ کے ساتھ آپ کے نام کو آگے لے کے چلتے ہیں. لیکن سیٹھ صاحب کا نام لے کے چلنے والی اولاد بھی نہیں، لیکن وہ بچے جن کے لیے انہوں نے مدرسے کھولے، جن کے لیے انہوں نے اسکول کھولے، جن کے لیے انہوں نے خیرات کی، وہ سب آج بھی سیٹھ صاحب کو یاد کرتے ہیں. اور شاید یہ سب سے بڑا احساسہ ہے. انسانیت اسی کا نام ہے. تھینک یو.